बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 सितंबर है। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। क्या एनआरओ रिवर्स होने जा रहा है? क्या शहबाज हुकूमत ने पीडीएम की जो हुकूमत थी उन्होंने 16 माह में जो बहती गंगा में सब ने हाथ धोए और सब ने अपने अरबों रुपए की चोरी माफ़ करवाई और रेफरेंसेस जो हैं वो सब के सब फ्रीज हो गए हैं। वो पता नहीं वो जो मुकदमे थे जिनको नैब ने रेफरेंसेस को फारिग किया वो मुकदमे अब कहाँ चलेंगे और कहाँ नहीं चलेंगे। वो कहाँ चलेंगे जी? कहीं भी नहीं चलेंगे। तो अरबों रुपए की जो चोरी 16 महीने में माफ़ करवाई गई, अब वो क्या रिवर्स होने जा रही है? फैसला महफूज कर लिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है और जो कुछ दलाइल दिए गए वकला की तरफ से और जो कुछ रिमार्क्स दिए गए हमारे 3 मोअज़्ज़िज़ जज हजरात की तरफ से, वो आपके सामने रखेंगे। कुछ बड़े अहम पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के आइन को बने हुए 50 साल हो चुके हैं जी। 1973 के आइन को हम उससे पहले की बात नहीं करते, लेकिन 50 साल बाद आज हम कहाँ खड़े हैं कि अगर कोई बंदा अरबों रुपए की करप्शन करता है, किसी पाकिस्तानी बड़े ओहदे के ऊपर वो फाइज है, वो अरबों रुपए की करप्शन करता है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या कानून है, क्या लाहे अमल है जो हमारी एज अ रियासत हमें अपनाना चाहिए था या क्या हमने अपनाया है? तो वो कुछ तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। आप लोग हैरान हो जाएंगे, बल्कि शॉक्ड हो जाएंगे कि आज 50 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं। और ये जो बड़े बड़े कुछ गर्दनों वाले लोग हैं जो अरबों खरबों रुपए जो है करप्शन का पैसा बनाते हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने बड़े बड़े कर्जे माफ़ करवाए हैं, एक एक दो दो मिलों से जो है 10-10 20-20 मिलें लगाई हैं, अरबों रुपए की जो है बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, उनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं ही नहीं, वो यहाँ से पैसा कमाते हैं और बाहर चले जाते हैं। इनको कैसे पकड़ा जाएगा? जो अरबों खरबों का टैक्स चोरी होता है वो किस तरह टैक्स नेट में आएगा? किस तरह इतने बड़े चोरों को जो है पकड़ा जाएगा? तो जब आपके सामने रखेंगे कि क्या इसके लिए कोई कानून है पाकिस्तान में, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, जजेस हजरात क्या कहते रहे, क्या रिमार्क्स दिए और वकला साहब जो हैं वो क्या कहते रहे, और अब जो इस केस का फैसला महफूज होने जा रहा है वो क्या होगा और क्या सुनाया जाएगा। बड़े बड़े लोगों की जो है कानों से धुएं भी निकल रहे हैं और बड़े बड़े लोग परेशान हैं कि नैब तरमीम का जो फैसला महफूज करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनके अब दिन कुछ ही बाकी रह गए हैं, वो क्या फैसला सुनाने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा और जो तफसीली फैसला है वो मेरी रिटायरमेंट से पहले जो है, अभी उनकी रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बाकी हैं, 1-2 दिन पहले जो है वो सुनाया जाएगा। तो वो क्या फैसला देने जा रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ जी परवेज़ इलाही साहब को आज रिहाई का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन पाकिस्तान में क्या होने जा रहे हैं तो अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा, आर्मी चीफ कहते हैं कि 6 माह के अंदर जो है बड़ा एक ऑपरेशन किया जाएगा और अरबों रुपए जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। क्या ये अरबों रुपए इकट्ठा किया जाएगा या ये भी सिर्फ जो है आवाम को कूल डाउन किया जा रहा है? क्योंकि आवाम चीखें मार रही है इस टाइम महंगाई से, तो आवाम को जो है ये दिखाया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि नहीं जी अब माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो ये सिर्फ डायलॉग्स हैं और अभी तक जैसे ऑपरेशन शुरू होगा या सामने आ जाएंगी चीज़ें, अगर अरबों रुपए जो है वो इकट्ठा किया जाएगा तो पता लग जाएगा। अब जैसे शाजिया मरी के हवाले से चला कि जो उनके घर से 97 अरब रुपए जो है वो निकला है, तो क्या शाजिया मरी को अभी तक हथकड़ियाँ लगी? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबर चली? अगर वो 97 अरब रुपए जो है पकड़ा गया है तो ये बात तो मीडिया के ऊपर आनी चाहिए थी और ये बात तो सामने रखनी चाहिए थी कि ये देखें जी इतना ज़्यादा पैसा जो है निकला है। इसी तरह तमाम एनएस एमपीएस जो हैं उनके घरों के ऊपर जो छापे मारे जाएंगे, तो अगर ऑपरेशन होना है तो वो तो दिनों में 24 से 48 घंटों में सब कुछ सामने आ जाएगा कि किसने कितना पैसा जो है जमा किया हुआ है। तो ये खैर चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी, लेकिन ये वही दावे हैं जो पिछले 76 साल से होते आए हैं। तो इलेक्शन जी अभी तो नहीं होने जा रहे हैं, वकला तहरीक शुरू होने जा रही है जी। ये वकला तहरीक फैसला करेगी कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के कैसे होंगे, क्योंकि वकला ही वाहिद हल हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं और पाकिस्तान के आइन को बचा सकते हैं। वरना तो आइन पिछले कम अज़ कम जो है 16 माह से तो तकरीबन दफन ही हो चुका है। बाकी अदालतें जो हैं वो कुछ सांस ले रही हैं, वो कुछ जो है आगे से रेजिस्टेंस तो पेश कर रही हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अदालतों के अहाते के अंदर तक जो है फैसलों की अहमियत है। बाहर जैसे निकलते हैं अदालतों के अहाते के बाहर जो है वो एक अलग ही कानून नाफिज है पाकिस्तान में और वो सब लोग जानते हैं कि वो कौन सा कानून नाफिज है। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान जी सऊदी अरब से जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं G20 समिट में शिरकत के लिए। तो हमारी कोशिश है कि उनको किसी न किसी तरीके से जो है पाकिस्तान उतार लें। वो किस लिए, क्या मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे, ये भी आपके सामने रखेंगे। IMF ने साफ साफ इनकार कर दिया है जी, वो किस बात पर किया है? बिजली के बिलों के हवाले से ये बात हुई है और IMF पाकिस्तान को क्या कह रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है
ایسے ہی جڑا رہے۔ پی پی اور نون لیگ میں جی لڑائی شروع ہو چکی ہے، یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاموش تو ہے، آصف زرداری صاحب جو ہیں، لیکن وہ اندر خانے جو ہیں کچھ نہ کچھ گیم ضرور کر رہے ہیں، اور وہ گیم کیا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں کس پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے جا رہی ہے، بڑی اہم خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جو پہلے آج نیب ترامیم کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس ہم نے نکالے ہیں سماعت کو لے کر، وہ آپ کے سامنے رکھتے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریاستی اثاثے کرپشن کی نظر ہوں گے، اسمگلنگ یا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی ہو تو کارروائی ہونی چاہیے، قانون میں ان جرائم کی کوئی ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے۔ 50 سال ہو گئے ہیں جی ہمارے آئین کو بنے 1973 کے، قانون میں ان جرائم کی ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے، یعنی کہ اربوں روپے کی جو اثاثوں کی کرپشن ہے اور جو اسمگلنگ اور سرمایہ کاری جو غیر قانونی طریقے سے پیسہ بنایا جاتا ہے، اس کی کوئی پاکستان میں ابھی تک ٹھوس قانون سازی ہی نہیں کی گئی کہ اگر یہ بندہ سامنے آ جاتے کہ جس بندے نے اربوں روپے کی کرپشن کی پتہ چل جاتا ہے تو اس کو سزا کیسے دینی ہے، اس کی ریکوری جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ تو آج 50 سال بعد ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کوئی قانون میں ٹھوس قانون سازی کی ہی نہیں۔ عوام کو خوشحال اور مضبوط بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست جو ہے اس نے عوام کو خوشحال اور مضبوط بنانا، اور ریاست پچھلے 16 ماہ میں کیا کر رہی ہے، کیا کر چکی ہے، ریاست کہاں کھڑی ہے، یہ آپ اور ہم سے اب ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ریاست نے پچھلے 16 ماہ میں کیا کیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نیب قانون میں یہ وضاحت ہونی چاہیے تھی، نیب قانون میں یہ وضاحت ہونی چاہیے تھی مقدمات کس فورم پر جائیں گے، یعنی کہ جو نیب سے ریفرنسز واپس ہوئے ہیں، جو نیب نے کہا جی کہ یہ ریفرنسز جو ہیں ترمیم کر دی گئی ہیں اور اب اس میں ہم جو ہے ہمیں کچھ نہیں ملا ہے تو یہ ریفرنسز ہم بند کر رہے ہیں، تو وہ جو مقدمہ ہے وہ کسی اور ادارے کے پاس جائے گا، تو اس کا کچھ نہیں لکھا ہے ترامیم میں، کسی ادارے کے پاس وہ مقدمہ نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ مقدمے جو ہیں وہ سارے مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن معاف ہے، موجیں کرو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم قانون کے سکم کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور معاملہ واپس پارلیمنٹ بھیج سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ بھیجنا یہ معاملہ بہت اہم ہے، اگر ہم بھیج دیں تو قانون کا کیا ہوگا، پارلیمنٹ ہے لیکن ہم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، چیف جسٹس نے کہا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو درخواست کر سکتے ہیں، کوئی قانون بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو تو اسے کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نئے ترمیم سے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ عوامی اثاثوں کا معاملہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے، اور بیسکلی پی ٹی آئی نے جو درخواست ظاہر کی تھی نیب ترمیم کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب عوام کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے اگر وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو اس پہ ریاست نے جو ہے اس کی ذمہ داری ہے نا کہ اس کو بچانا ہے، اس کو ریکور کرنا ہے، اور جو کرپشن کر رہے ہیں عوامی عہدوں کے اوپر بیٹھ کے، وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، ان کو پکڑنا ہے، ان سے وہ پیسہ ریکور کر کے عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کرنا ہے، عوام کی صحت کے اوپر، عوام کو مختلف جو سہولیات دے سکتی ہے کہ ریاست وہ دینی ہے۔ تو اس طرح کی سہولیات جو ہیں پاکستانی عوام کو 76 سال ہو گئے ہیں، یہ تو سہولیات تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستانی عوام کہتے ہیں کہ جو ہم کما رہے ہیں ہم اس میں اپنی پوری کر سکیں وہی بہت ہے، ریاست نے تو ہمیں کیا سہولیات دینی ہے۔ تو بنیادی حقوق کا تو مسئلہ ہے، اگر کرپشن کی جاتی ہے، عوام کا پیسہ جو ہے کرپشن کی نظر ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ احتساب عدالتوں میں چلنے والے تمام مقدمات فریز کر دیے گئے، اربوں روپے کے کیسز فریز کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے، فریز کیے گئے، ان کیسز سے ان لوگوں کا بھی حق متاثر ہوگا جن کے یہ پیسے ہیں، یعنی کہ عام عوام کے پیسے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا کرپٹ آرمی افسر کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے جی۔ آرمی افسر فوج کے علاوہ کسی ادارے کا سربراہ ہو تو نیب قانون کی زد میں آتا ہے؟ بالکل نہیں آتا۔ پاکستان کے کسی ادارے کا جی، پاکستان کے تمام اداروں، اگر 100 ادارے ہیں یا 10 20 30 ادارے ہیں، ان کو آپ کھول کے دیکھیں تو میرے خیال جتنے بھی 70 to 80% ادارے جو ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں وہ تقریباً ہمارے جو آرمی آفیسرز ہیں، جرنیلز ہیں، وہی بن کے بیٹھے ہوئے، جیسے کہ وابدہ ہے اور بہت سے ادارے ہیں، میں کیا کیا ادارے جو ہیں آپ کو گنواؤں۔ تو جی کسی بھی کے اوپر جو ہے نیب قانون، کوئی بھی جو آرمی افسر، خاص طور پہ جو بڑے بڑے آفیسر ہیں یا ججز جو ہیں، جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، وہ بھی نیب کے قانون کی زد میں نہیں آتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیب قانون سے استثناء نہیں ہے، آرٹیکل 209 کے تحت صرف جج برطرف ہو سکتا ہے، ریکوری ممکن نہیں ہے، یعنی کہ جج برطرف ہو جائے گا آرٹیکل 209 کے تحت، لیکن اس سے بھی آپ ریکوری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج تک پاکستان میں جی کوئی ریکوری کے لیے قانون بنایا ہی نہیں گیا، کوئی ٹھوس قانون سازی
کی ہی نہیں گئی جی۔ یہ 1973 کا آئین ہے، یہ آئین بیسیکلی عوام کے لیے نہیں بنا ہے جی، یہ صرف اشرافیہ کے تحفظ کے لیے جو ہے آئین و قانون بنا ہے، یا پھر ان لوگوں نے جو ہے ترامیم کر کر کے اس کی حالت یہ کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے جی ہمارے آئین کی، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو پھر ہم اگر یہ سوچیں کہ جی اربوں روپے کی ریکوری ہو جائے گی، اور ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں کہ جی گرینڈ آپریشن ہوگا اور پرائیویٹائزیشن ہوگی اور جو ہے ڈالر کی اسمگلنگ روکی جائے گی، یہ سب چیزیں جو ہیں ہو جائیں گی اور پاکستان جو ہے اس کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے، تو یہ پھر ایسے ہی لگے گا نا کہ جی باتیں ہی ہو رہی ہیں جیسے پہلے 75 سال سے باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وکلا تحریک کا جی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کل لاہور میں اعتزاز احسن صاحب نے اور سردار لطیف کوسہ نے پریس کانفرنس کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور انکشافات بھی کیے، وہ بھی آپ کے سامنے لکھیں گے، لیکن تمام بار کونسلز نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی پشاور سے وکلا تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا، اور مطالبے جو ہیں وہ 3 ہیں۔ آئین کی بحالی کی جائے گی، الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے، ملٹری عدالتوں میں سویلین کے مقدمات نہیں چل سکتے جو کہ اس ٹائم چل رہے ہیں، اور جو ہے وہ دبڑ گھسنی کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں ہم کیا بنتا ہے، لیکن یہ 3 مطالبات رکھے جا رہے ہیں۔ اور اگر وکلا تحریک چل پڑی تو پھر ہی جو ہے آئین کی کچھ بحالی ہوگی اور آئین بچ سکتا ہے، ورنہ جو اس ٹائم صورتحال ہے وہ تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ یہ لوگ مجھے اٹک جیل میں قتل کروائیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے سمیع ابراہیم صاحب نے بھی یہ خبر دی تھی کہ جی عمران خان صاحب کے سیل کے ساتھ بالکل ساتھ والے جو سیل ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مجرم نہیں ہیں، جن کو باقاعدہ وہاں رکھا گیا ہے، اور وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کچھ ایسی جو عمران خان وہاں سیف نہیں ہے۔ یہ جو ہے سمیع ابراہیم صاحب نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی بڑے وثوق ذرائع کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اب لطیف کوسہ نے بھی اس بات کا جو ہے وہ کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ مجھے اٹک جیل میں قتل کروائیں گے۔ اب جو لوگ پاس عمران خان کے ہیں وہ کس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آخر عمران خان جیل میں انہیں پتہ ہے، اور ان کے اوپر آلریڈی جو ہے 2-3 دفعہ جو ہے کوشش ہو چکی ہے قتل کرنے کی، تو ان کا یہ جو ہے کافی حد تک ٹھیک ہے بات، لیکن میرا نہیں خیال اس طرح کی غلطی کی جائے گی، کیونکہ اگر ایسی غلطی کی گئی تو پھر اس کے بہت زیادہ جو ہیں اثرات آئیں گے، اور وہ پھر سنبھالنا جو ہے مشکل ہو جائیں گی بہت ساری چیزیں۔ نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ تشدد پسند سیاسی جماعتوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا، الیکشن کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے۔ یہی نگران وزیر اعظم صاحب تھے جو 48 گھنٹے پہلے کہہ رہے تھے کہ میری بس ہو چکی ہے، لیکن اب دوبارہ سے جو ہے چابی دی گئی، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تشدد پسند سیاسی جماعتوں سے جو ہے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ ان کا ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ چینی مافیا کی لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں، شوگر مل مالکان اور ڈیلروں کی شامت آنے والی ہے، یہ کہا گیا، یہ بھی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جی اب ان سے جو ہے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب کو آج رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ان کا کیس سنا ہے، اور انہوں نے جو ہے 3 ایم پیوں کے تحت گرفتاری کا حکم معطل کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جی ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، یہ فائنل آرڈر دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد کو جو ہے طلب کر لیا، انہوں نے کہا جی آپ تو آئے نا، آپ کس بیس کے اوپر جو ہیں یہ 3 ایم پیوں کے تحت جو ہے ہر بندے کو اندر کیے جا رہے ہیں، آپ کون سے قانون کے تحت چل رہے ہیں، آپ ذرا آگے وضاحت کریں اس کی۔ تو ان کو جو ہے انہوں نے حاضر کر لیا اپنے سامنے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی اگر آپ کو بجلی کے بلوں میں جو ہے ریلیف دینا ہے پاکستانی عوام کو، تو بتائیں کہ کیسے دیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی اگر ہم ریلیف دیتے ہیں تو 6.5 ارب کا فرق پڑے گا آپ کی ریکوری میں۔ تو آئی ایم ایف نے کیلکولیشن کر کے بتایا کہ ابے بھائی کیا کر رہے ہو تم، 15 ارب سے زیادہ جو ہے ریکوری میں فرق پڑے گا۔ تو یہ ہماری ٹیم ہے جو پاکستان کو جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی دے گی، کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم ریکوری کریں گے، اگر ہم ریلیف دیتے ہیں تو کتنا فرق پڑے گا آئی ایم ایف کی ریکوری میں۔ تو آئی ایم ایف بتا رہا ہے بھائی 6 ارب نہیں، 6.5 ارب نہیں، یہ تقریباً 15 ارب سے اوپر جائے گی سچویشن۔ تو یہ ٹیم جو ہے جو پاکستان کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے گی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی رہے گی بات کہ یہ ریلیف دیا جائے گا، تو ریلیف دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ہماری جتنی بھی اشرافیہ جیسے 97 ارب روپے جو ہیں وہ شازیہ مری کے گھر سے نکلے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اگر یہ جو ہماری جتنا بھی پروٹوکول اور جتنا اشرافیہ کا خرچہ ہے یہ ایک دن کا اگر کم کیا جائے تو عوام کو اچھا خاصا ریلیف مل سکتا ہے، لیکن عوام کو ریلیف نہیں دیا جائے گا، عوام کا خون نچوڑا جائے گا، باہر سے جو ہے پیسے مانگے جائیں گے۔ جیسے کہ اب محمد بن سلمان جو ہے وہ انڈیا جا رہے ہیں، تو ان کا جہاز یہاں اتارنے کی کوشش ہے کہ آپ آئیں نہ یہاں رہیں۔ ویسے سعودیہ نے یہ اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ہم 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے 25 سے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اعلان کی حد تک تھا۔ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کب جو ہے وہ یہاں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں۔ پی پی اور نون لیگ میں جی لڑائی شروع ہو چکی ہے،
احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جی چینی کے جو ریٹ اتنے اوپر گئے ہیں، نوید قمر صاحب جو ہیں ان کے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں اور وزارت تجارت جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس ہی۔ نوید قمر کہتے ہیں کہ جی احسن اقبال صاحب جو ہیں یہ سارا کابینہ کی میٹنگ کے فیصلے کے بعد جو ہے آگے میرے پاس آتا تھا، اور میں تو جو ہے ان کو پہلے ہی کہا تھا کہ جی اس طرح نہ کریں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے 14 لاکھ ٹن گندم جو ہے 14 لاکھ ٹن جو چینی ہے اس کو جو ہے افغانستان کے ذریعے جو سمگل کروایا، اسمگلر کے ساتھ مل کے، اور لاکھوں ڈالر کمائے ہیں۔ تو انہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا دیا ہے۔ ویسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اندر خانہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتی ہے، اور آگے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ الحاق بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہاں تک بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے الگ ہو چکے ہیں، اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہوگا وہ پی ایم ایل این کا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نام کا قرعہ جو ہے وہ کس کا نکلتا ہے، نواز شریف کا نکلتا ہے، شہباز شریف کا نکلتا ہے، یا پی ایم ایل این میں سے کسی اور بندے کا نکلتا ہے۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال جو ہے بنتی جا رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا سا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔